पहला प्ले हीट लाइटनिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हीट लाइटनिंग है क्या। हीट लाइटनिंग से मुराद आसमानी बिजली की ऐसी चमक है जिसको डिटरमन करने में आपको मुश्किल पेश आए कि ये किस बादल से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो ये टाइटल है हमारे प्ले का। बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टर एक लड़की है, गर्ल है। ये लड़की रात के 2:30-3 बजे ये वापस आ रही है एक पार्टी से। ये अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। दूसरा कैरेक्टर फर्स्ट मैन है। इसे लेसन में, प्ले में इसे मैन कहा गया है, फर्स्ट मैन नहीं कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया है? इसे मैन कहा गया है, इसे फर्स्ट मैन नहीं कहा गया। जो पेज का प्ले का टाइटल पेज है जहां पर कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, तो वहां पर इसे फर्स्ट मैन लिखा गया है। तो ये वो आदमी है जो लड़की के बस स्टेशन पर पहुंचने से पहले बस स्टेशन के अंदर मौजूद होता है। तीसरा कैरेक्टर है सेकंड मैन, दूसरा आदमी। ये जब बंदा पहले से मौजूद है, लड़की भी बस स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है, तो ये बाद में ये थर्ड पर्सन है जो स्टेशन के अंदर आता है। फोर्थ कैरेक्टर द डॉग। इसे बुक में तो एज अलग कैरेक्टर नहीं मेंशन किया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुत्ता भी एक कैरेक्टर के तौर पर प्ले में काम करता है। अगरचे ये वेरी लास्ट सीन में आता है, बहुत आखिर में जाकर आता है, लेकिन यही कुत्ता लड़की को असल कातिल से बचाता है। तो ये कहना गलत ना होगा कि ये भी एक कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं कि स्टेज सेटिंग कैसे की गई है और जो थीम का प्ले का थीम है उसको कन्वे करने के लिए स्टेज सेटिंग से किस तरह से मदद ली गई है। स्टेज सेटिंग एक सुनसान हाईवे है, एक डिजर्टेड हाईवे है मिड वेस्ट के किसी इलाके में। इलाका डिफाइन नहीं किया गया, सड़क का नाम नहीं बताया गया, हमें सिर्फ ये बताया गया है कि ये एक डिजर्टेड हाईवे है मिड वेस्ट के इलाके में और यहाँ पर ये कोई बस स्टेशन है जिसका अंदर वाला मंजर ड्रैब है। इस दरवाजे को, ये दरवाज़ा ये खुलता है मेन हाईवे पर। इस दरवाजे का ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा इसका यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। ये जो ब्लैक लाइंस वाला एरिया है ये सारा वुडन है, यानी अगर कोई शख्स इस एरिया से बस स्टेशन के अंदर झांकना चाहे तो वो झांक सकता है, उसको नज़र आ सकता है कि अंदर क्या है। इस दरवाजे के बिल्कुल सामने दो बेंचेस हैं। एक को कहा गया है कि वन फेसेस द ऑडियंस, ये पहला बेंच है, और दूसरा क्या है, फेसेस द रेयर वॉल, ये पीछे वाली दीवार है, रेयर वॉल है। दोनों बेंचेस की जो बैक्स हैं वो आपस में मिली हुई है। जैसे हमारे यहाँ आम पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन पर अगर आप देखें तो इसी किस्म के बेंच पाए जाते हैं कि दोनों की बैक जो है वो इस तरह से होगी, एक का जो रुख है वो इस तरफ और दूसरे का दूसरी तरफ। इस दीवार को रेयर वॉल कहा गया है। जब हम बस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वेटिंग के लिए दो कमरे बने हैं। एक कमरा, इसका दरवाज़ा यहाँ पर मैन लिखा हुआ है और पॉसिबली इन कमरों में वॉशरूम भी हैं, क्योंकि जब लड़की ख़वातीन वाले कमरे में जाती है तो जाने से पहले फर्स्ट मैन उसको कहता है कि आप अंदर जाके अपना मुँह शूँ धो लें ताकि आपका हुलिया बेहतर हो जाए। तो ये कमरा वेमेन के लिए है। यहाँ पर विंडोज़ हैं जिन्हें राइट विंडोज़ कहा गया है और इस विंडो के ऊपर बस के आने जाने का शेड्यूल लटका हुआ है, लिखा हुआ है। एक डिस्कार्डेड न्यूज़पेपर यानी पुराना अखबार इन दो बेंचों के पास कहीं पर पड़ा हुआ है। ये बस स्टेशन खाली है। एक और ख़ास बात जो बस स्टेशन में है वो ये कि इस बस स्टेशन के अंदर एक हैंगिंग लाइट है जिसके ऊपर डल ग्रीन शेड का एक कवर लगा हुआ है, और जब जब आसमान पर बिजली चमकती है कमरे के अंदर इस बल्ब की रोशनी कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा बिजली कड़कती है, बादल गरजता है, बिजली चमकती है, उतनी ही ज़्यादा इसकी रोशनी कम हो जाती है, और जब आसमान पर गरज चमक ख़त्म होती है तो इस बल्ब की रोशनी दोबारा रिकवर हो जाती है, अपनी असली हालत में आ जाती है। इसकी वजह क्या है और ये क्यों किया गया, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बात करते हैं कि प्ले हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। रात के 2:30-3 बजे
ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کانسیپٹ بڑا واضح آپ کو دے سکوں. تو یہ لڑکی گرل جسے کہا گیا ہے یہ ایک پارٹی سے واپس آ رہی ہے. جب یہ اس ڈیزرٹڈ ہائی وے پر پہنچتی ہے تو اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے. اس کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے. اب قریب کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا کہ یہ اپنی گاڑی کو لاک کرتی اور یہاں سے نکل کے لفٹ کا انتظار کرتی، یا دوسرا آپشن کیا تھا کہ یہ بس اسٹیشن پر پہنچ جاتی. تو لڑکی اپنی گاڑی کو لاک کرتی ہے، اپنی ٹارچ لائٹ ساتھ لیتی ہے اور سڑک پر چلنا شروع کر دیتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر لفٹ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو جس مقام پر لڑکی کی گاڑی یہاں پر بند ہوئی ہے اس مقام سے لے کر بس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ 1 مائل ہے. ٹھیک ہے، جس مقام پر لڑکی کی گاڑی بند ہوئی ہے یہاں سے لے کر اس بس اسٹیشن کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 1 مائل ہے. لڑکی سڑک پر تھوڑا سا پیدل چلتی ہے تو پیچھے سے ایک اور کار آ کر رکتی ہے. یہ کار کس کی ہے؟ یہ کار مین کی ہے، فرسٹ مین، یہی اصل قاتل ہے. تو یہ بندہ یہاں پہ گاڑی آ کے روکتا ہے. لڑکی اس گاڑی کے قریب پہنچتی ہے کہ اگر میں آواز دوں تو میری آواز کو سنا جا سکے. لیکن جب یہ اتنا قریب پہنچ جاتی ہے اس گاڑی کے کہ اگر اس گاڑی والوں کو یہ آواز دے تو اس کی آواز کو سنا جا سکے، عین اس وقت آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور آسمانی بجلی کی چمک کی روشنی میں لڑکی دیکھتی ہے کہ اس گاڑی کے اندر جو بندہ ہے وہ اپنی گاڑی سے ایک لاش گھسیٹ کے باہر کھینچ رہا ہے. اسی آسمانی بجلی کی چمک میں لڑکی کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو لاش گھسیٹی جا رہی ہے وہ ایک خاتون کی لاش ہے، کیونکہ اسے اس خاتون کے بال نظر آتے ہیں اور اس کا ہاتھ نظر آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ لڑکی نے خوف زدہ ہو جانا تھا. یہ خوف زدہ ہوتی ہے اور یہ بعد میں بتاتی ہے کہ شاید اس وقت خوف کی وجہ سے اس نے ایک چیخ بھی ماری تھی. تو یہ چیخ اس گاڑی والا جو لاش پھینک رہا تھا یہ اس چیخ کو سن لیتا ہے. جب یہ اس چیخ کو سن لیتا ہے تو یہ لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے. اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب میں لاش پھینکوں گا تو اتنی سنسان اور خوفناک رات میں بھی یہاں پر کوئی موجود ہو سکتا تھا، کیونکہ موسم بڑا خراب ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بہت تیز گرج چمک ہے آسمان پر بادلوں کی اور آسمانی بجلی کی. تو ایسے میں شاید یہ قاتل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ رات کے 2:30-3 بجے سنسان سڑک کے کنارے کوئی موجود ہو سکتا تھا. تو پکڑے جانے کے خوف سے اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا ہے. لڑکی سڑک پر بھاگتی ہے جتنا تیز بھاگ سکتی ہے. یہ اپنی ٹارچ لائٹ سڑک پر گرا دیتی ہے تاکہ قاتل سے بچنے میں مدد ملے، لیکن یہ اپنے پیچھے پانی کے چینٹوں کا شور سنتی رہتی ہے، جس کا مطلب تھا کہ قاتل اس کے پیچھے آ رہا ہے. پہلے یہ سڑک پر بھاگتی ہے اور جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ سڑک پر بھاگنے سے نہیں ہوتا تو یہ پھر سڑک کو چھوڑ کر یہ جنگل میں بھاگتی ہے. یہ سڑک کو چھوڑ کر جنگل میں بھاگتی ہے. بھاگتے بھاگتے اس کو لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں گی. یہ گر جاتی ہے یہ سوچ کر کہ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قاتل آئے گا مجھے پکڑ لے گا اور مجھے بھی مار ڈالے گا. لیکن جب یہ گرتی ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ اب میرے پیچھے مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو پھر تھوڑا سا یہ اپنے آواز کو بحال کرتی ہے اور یہ الٹیمیٹلی یہ کہاں پر پہنچتی ہے؟ یہ اس بس اسٹیشن کے اندر پہنچتی ہے. اب بس اسٹیشن کا منظر کیا ہے جہاں سے پلے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب پردہ اٹھتا ہے، جب سٹیج سے پردہ اٹھتا ہے تو اس کمرے میں سے ایک آدمی نکل کر یہاں لیٹ ہے. تو میں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ کہتا کیوں؟ تو کہتے میں نے اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی اگر بس وقت پر آ جاتی تو کم از کم میں بس میں سوار ہونے سے رہ جاتا. اب چونکہ بس لیٹ ہے تو میرا فائدہ ہو گیا. تو لڑکی سے کہتا ہے کہ پہلے بندے کو، فرسٹ مین کو میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ابھی یہی ڈسکشن چلتی ہے. بس کے آنے کا شور سنائی دیتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ سیکنڈ مین کہتا ہے کہ یہ یقیناً یہ جو ہم ہے، یہ جو شور ہے یہ بس کا ہے، اور اس شور کی سٹرکچر سے، اس کی نوعیت سے، اس کی آواز سے یوں لگتا ہے کہ بس خالی ہے.
لڑکی پھر خوفزدہ ہو کے کہتی ہے کہ اف خدایا کیا بس خالی ہے، تو اسی دوران بس پہنچ جاتی ہے بس اسٹیشن کے باہر۔ اب سیکنڈ مین دونوں سے پوچھتا ہے کہ آر وی گوئنگ، بس آ چکی ہے؟ تو پہلا بندہ کہتا ہے کہ میں نے بس میں سوار نہیں ہونا۔ سیکنڈ پرسن کہتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہونا، ہم سارے بس کا ہی انتظار کر رہے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں ہونا؟ تو کہتا ہے یار میں تمہیں ہر چیز کی وجہ بتانے کا پابند نہیں ہوں، جو میں کرتا ہوں میں نے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ یہ لڑکی سے پوچھتا ہے کہ مس آپ پھر میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں کا وقت بہت اچھا گزرے گا دوران سفر بس میں بیٹھ کر۔ تو اب لڑکی کنفیوز ہے، اتنے میں چونکہ فرسٹ مین سیکنڈ مین کے پیچھے کھڑا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے اپنے سر کے اشارے سے اسے ایسے کر دیتا ہے کہ آپ نے بھی اس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ میں نے بھی نہیں جانا۔ تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ تو پھر وہ نکلتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا مجھے سمجھ آ گیا، تنزن کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اندر سے دروازہ کیوں بند کر رکھا تھا، اور چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو لڑکی کہتی ہے فرسٹ مین سے کہ خدا کا خوف کرو، تم نے دروازہ کیوں کھولا، تم نے اسے کیوں اندر آنے دیا، جبکہ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ایسا ویسا کچھ ہو تو آپ میری ہیلپ کرو گے۔ تو فرسٹ مین کہتا ہے کہ دیکھو ایک تو وہ باہر بہت زیادہ مصیبت پیدا کر رہا تھا، شور پیدا کر رہا تھا، دوسرا یہ کہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو کہتی ہے اچھا یہ بندہ چلا گیا لیکن یہ وہ قاتل نہیں ہے جو لاش پھینک رہا تھا۔ تو فرسٹ مین کہتا ہے کہ اچھا اٹ مینس آپ کو سارا واقعہ یاد آنے لگا ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ آپ کو تھوڑی دیر بعد سارا واقعہ یاد آ جائے گا۔ لڑکی کہتی ہے نہیں نہیں سارا واقعہ یاد نہیں آیا، بس مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو بندہ گیا ہے نا یہ وہ قاتل نہیں ہے جسے میں نے دیکھا تھا۔ تو کہتا ہے تمہیں یقیناً سارا کچھ یاد آ جائے گا، تھوڑی دیر بعد دیکھ لینا تمہیں سارا واقعہ یاد آ جائے گا۔ تو یہ کہتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بس میں کنفیوز ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ بندہ نہیں تھا۔ تو بندہ کہتا ہے ہاں یہ پہلا سٹیپ ہے تمہاری یادداشت کے واپس لوٹنے کا، اس واقعہ کو یاد کرنے کے حوالے سے یہ جو شناخت تھی کہ یہ بندہ وہ نہیں ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے پورے واقعہ کو یاد کرنے کا، تھوڑی دیر بعد تمہیں سارا واقعہ یاد آ جائے گا۔ اس دوران آسمان پر شدید بجلی کڑکتی ہے، شدید گرج پیدا ہوتی ہے، کمرے کے اندر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ لڑکی چیخ مار کے کہتی ہے کہ خدا کے لیے روشنی کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ ابھی روشنی کرتے ہیں۔ وہ اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ٹارچ لگا کے جلا کے رکھ دیتا ہے۔ لڑکی جب اس ٹارچ کو دیکھتی ہے تو یہ فوراً اس دروازے کی طرف لپکتی ہے اور اس دروازے کو کھولتی ہے، کیونکہ اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ وہی ٹارچ ہے جو بھاگتے ہوئے میں نے سڑک پر گرا دی تھی۔ اب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جس کو میں اپنا محافظ سمجھ رہی تھی فرسٹ مین کو، وہی اصل کلر ہے، وہی اصل قاتل ہے۔ یہ باہر بھاگنے لگتی ہے، عین اس وقت ایک کتا بارش سے بچنے کے لیے وہ بس اسٹیشن کے اندر آتا ہے تو وہ آدمی کو اپنے نکیلے دانتوں میں جکڑ لیتا ہے اور پھر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ پھر جب بندہ بھاگ جاتا ہے تو کتا واپس آتا ہے بس اسٹیشن کی طرف اور لڑکی اس کتے کو پیٹ کرتی ہے، شاباش دیتی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب لڑکی سڑک سے اتر کے یہ بھاگی درختوں کے جنگل میں یہاں تک آنے کے لیے، اس دوران یہ بندہ پہلے ہی بس اسٹیشن پر آ کر پہنچ گیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ بس صرف اور صرف بس اسٹیشن پر ہی رکے گی اور لڑکی جتنا بھی بھاگے گی آخر کار بس میں سوار ہونے کے لیے بس اسٹیشن پر ہی آئے گی۔ یہ پاکستان تو تھا نہیں کہ جہاں بس کو ہاتھ دیا، رکشے کو ہاتھ دیا، چنگچی کو ہاتھ دیا وہاں رک گیا، یہاں پر بس اپنے اسٹیشن پر ہی آنی تھی۔ تو وہ پہلے سے آ کر بیٹھ گیا اور اسی لیے اس نے ایک کویسچن جس پر زور دیا کہ کیا قاتل نے ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ جب ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ بندہ یہاں سے نکل کے کیا کرتا ہے، اپنے ہیٹ سے پانی جھٹکتا ہے۔ ٹھیک ہوا؟ تو دیٹ از ہاؤ ایک کتا لڑکی کی جان بچانے میں کامیاب رہتا ہے۔ اب کویسچن یہ کہ اس سارے ماحول سٹیج سیٹنگ میں اس کا کیا کردار ہے، اندھیرے کا، بلب کا، آسمانی گرج چمک اور بجلی کا؟ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اصل میں پلے میں طوفان دو ہیں، ایک وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے باہر اور ایک وہ ہے جو لڑکی کے ذہن کے اندر خوف کا طوفان چل رہا ہے۔ تو اب کسی بھی ڈرامٹسٹ کے پاس اس چیز کو دکھانے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ آپ نے سم ٹائم موویز میں دیکھا ہوگا، اسپیشلی انڈین موویز میں یا پاکستانی موویز میں بھی، جب کوئی کریکٹر مشکل میں ہے تو وہ اپنے ڈیٹی کو بڑی زور سے پکارتا ہے،
وہ مندر میں جا کے ٹھا ٹھا گھنٹیاں بجتی ہیں اور سر پٹک کے مارتے ہیں بتوں کے ساتھ، تو بھگوان سو نہیں رہا ہوتا۔ دراصل رائٹر یہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس ایک چیز کی، اس کریکٹر کی لائف میں انٹینسٹی کیا ہے، شدت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہماری پاکستانی موویز میں جب وہ جا کے دھمال وغیرہ ڈالتے ہیں یا بڑی زور زور سے دعائیں مانگتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، تو اٹ مینس کہ کیریکٹر کی جو انر کانفلکٹ ہے، جو اندرونی پریشانی ہے، جو اندرونی اضطراب، بے چینی اور شدت ہے، اس کو پھر ایکسٹرنلائز کر کے دکھایا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو موسم کی شدت ہے، یہ دراصل اس خوف کی شدت ہے جو لڑکی کے ذہن کے اندر موجود ہے، اور بادلوں کی گرج، بجلی کی چمک اور بس اسٹیشن کے اندر جو بار بار اندھیرا اور روشنی کا کھیل ہے، وہ اس کو ایکسٹرنلائز کر کے دکھایا گیا، لڑکی کے خوف کو، ٹھیک ہے۔ اور فرسٹ مین اور سیکنڈ مین، روشنی اور لائٹ کا جو انٹر پلے ہے، یہ لڑکی کی امید اور خوف، امید اور خوف کہ یہ بندہ مجھے بچا لے گا، نہیں بچائے گا، بچا لے گا، نہیں بچائے گا، یہ سیور ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، تو یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ سو دس از ہاؤ کہ ڈرامٹسٹ کیا کرتے ہیں، اپنے تھیم کو مینٹین کرنے کے لیے سٹیج سیٹنگ، پراپس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی پلے کی سٹوری کی۔ اب ہم بڑھتے ہیں پلے کی ٹیکسٹ کی طرف۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اس بینچ پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آدمیوں والے کمرے میں سے ایک آدمی نکل کر اس بینچ کی طرف آتا ہے۔ اس آدمی کے پاس ایک ہیٹ ہے اور وہ ہیٹ سے پانی جھٹک کر اس ہیٹ کو اپنے ساتھ یہاں پر رکھ لیتا ہے، خود یہاں پر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بار بار اس دروازے کی طرف دیکھتا ہے، شاید اسے کسی کا انتظار ہے۔ نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ یہاں سے اٹھ کے یہ دروازے کے پاس آ کے ایسے کر کے بھی دیکھتا ہے کہ شاید کوئی آ رہا ہے، پھر واپس جا کر بیٹھ جاتا ہے کھڑکی کی طرف۔ یہاں پر جو ٹائم ٹیبل لگا ہے بس کے آنے جانے کا، یہ شخص اس ٹائم ٹیبل کو دیکھتا ہے اور پھر یہاں پر بیٹھ جاتا ہے، اور دونوں بینچز کے پاس ایک پرانا اخبار پڑا ہے، یہ اس اخبار کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی بار بار نظر جاتی ہے اس دروازے کی طرف۔ اس دروازے کو کہا گیا ہے اپ سینٹر ڈور۔ اس دروازے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس لیے کہ اس دروازے کے ذریعے آڈینس کو یہ بینچز نظر آتے ہیں، یعنی کریکٹرز نظر آتے ہیں۔ اسی دروازے کے ذریعے یہ بندہ خود انٹر ہوا ہے بس اسٹیشن میں، اسی دروازے کے ذریعے لڑکی بس اسٹیشن کے اندر آتی ہے، اسی دروازے کے ذریعے سیکنڈ مین آتا ہے، اسی دروازے کے ذریعے کتا آتا ہے، اور یہی وہ دروازہ ہے جو ہائی وے پر کنیکٹ کرتا ہے اس بس اسٹیشن کو۔ تو یہ اپ سینٹر ڈور اسے کہا گیا ہے۔ اسی اسنا میں یہ لڑکی جو ادھر سے بھاگ کے آ رہی تھی، یہ بھاگ کے اندر آتی ہے، اور اندر آتے ہی یہ پہلے تو اپنی باڈی ایسے دروازے کے ساتھ لگا لیتی ہے اور پھر جلدی سے کنڈی بند کرتی ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے کپڑوں پر کیچڑ لگا ہوا ہے۔ جیسے ہی یہ لڑکی انٹر ہوتی ہے، چونکہ یہ بالکل سامنے والے بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، تو یہ چل کے اس کی طرف آتا ہے۔ لڑکی جب اس کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے خدا کے لیے مجھے بچا لو، وہ میرے پیچھے ہے، وہ میرے پیچھے ہے۔ تو یہ آدمی اسے کہتا ہے کہ یو آر ان اے ٹیریبل اسٹیٹ، کہ آپ کی حالت تو بڑی خوفناک ہے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کون آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ تو پہلے 2-4 منٹ لڑکی کو کوئی ہوش نہیں، بس وہ ایک جملہ بولے جا رہی ہے کہ وہ میرے پیچھے ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، مجھے پتہ ہے وہ بس یہاں پر پہنچنے والا ہے۔ تو یہ آدمی اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، آپ نے اپنے ہاتھ سے دروازے کی کنڈی لگا دی ہے، اب کم از کم ڈائریکٹ اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ اپنے اوسان بحال کریں، آپ اپنے حواس بحال کریں، اپنے حواس پر قابو پائیں۔ اور یہ اسے بینچ پر بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اب آپ بہتر فیل کر رہی ہیں، اب بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ لڑکی جب اس بینچ پر بیٹھ جاتی ہے تو تھوڑا سا بہتر محسوس کرتی ہے، پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ کس طرح سے میری گاڑی خراب ہوئی، کس طرح سے ایک اور گاڑی میری گاڑی سے آگے آ کے رکی، اور میں نے انہیں آواز دینے کی کوشش جب کی تو آسمانی بجلی کی چمک کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی والا بندہ ایک لاش گھسیٹ کر نکال رہا تھا۔ تو پھر میری چیخ نکلی، پھر وہ میرے پیچھے بھاگا، اور پھر یہ کس طرح سے بھاگتے بھاگتے آخر کار بس اسٹیشن تک پہنچی۔
تو یہ آدمی جس سے مین کہا گیا ہے اور یہ پہلا آدمی ہے، فرسٹ مین ہے، یہ آدمی لڑکی سے کہتا ہے کہ یہ تو بڑا خوفناک واقعہ ہے، آپ کو فوراً پولیس کے پاس جانا چاہیے۔ لڑکی کہتی ہے میں نہیں جانا چاہتی۔ تو آدمی کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں جانا چاہتی؟ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے پولیس کے سوالوں سے خوف آتا ہے، جس طرح سے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں میں اس انویسٹیگیشن کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ آدمی کہتا ہے کہ دیکھو، جس طرح سے آپ نے مجھے اس سارے واقعہ کی کہانی سنائی ہے، اسی طرح سے آپ پولیس کو بتا دینا تو کافی ہوگا۔ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں، اتنی کہانی سنانا کافی نہیں ہوگا، اس طرح سے واقعہ سنانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ پولیس والے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ قاتل کا حلیہ بیان کرو، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا تم قاتل کی شناخت کر سکتی ہو، آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہو، اور کہتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں یاد، میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے پولیس والوں کے پاس میں نہیں جاؤں گی۔ آدمی کہتا ہے کہ آپ کو جانا چاہیے۔ جب آپ یہ کہانی ساری پولیس والوں کو سنا دو گی تو اس کے بعد جو سوالات ہوں گے وہ ہوں گے روٹین کے کویسچنز ہوں گے، کہ فار ایگزامپل، اور وہ بڑے سادہ کویسچن ہوں گے۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے کسی سوال کا جواب نہیں آئے گا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اس کہانی کو سنا لینے کے بعد کویسچنز بڑے سمپل ہوں گے۔ فار ایگزامپل پولیس آپ سے پوچھ سکتی ہے کہ قاتل موٹا تھا، لمبے قد کا تھا، چھوٹے قد کا تھا، کیسا تھا؟ لڑکی کہتی ہے مجھے یہ نہیں یاد۔ کہتے ہیں فار ایگزامپل پولیس آپ سے ایک اور آسان سا سوال پوچھ سکتی ہے کہ قاتل نے کوئی ہیٹ پہنا ہوا تھا یا نہیں؟ تو لڑکی کہتی ہے مجھے یہ بھی نہیں یاد پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آسمانی بجلی کی چمک کی روشنی میں آپ نے لڑکی کی لاش کو دیکھا تھا، آپ نے بندے کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تھا، تو کیا آپ کو پکا یقین ہے کہ آپ نے اس کو قاتل کو نہیں دیکھا؟ تو کہتی ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے اسے دیکھا ہو، البتہ مجھے یوں لگتا ہے بلکہ یقین ہے کہ قاتل نے مجھے ضرور دیکھا تھا۔ کہتا ہے اچھا، کوئی بھی ایسی بات جس سے پولیس کو قاتل تک پہنچنے میں مدد مل سکے اور وہ بات آپ کو یاد ہو؟ تو کہتا ہے کہ نہیں۔ لڑکی کہتی ہے مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے جس سے پولیس کو کوئی لیڈ مل سکے، کوئی کلو مل سکے، کوئی سراغ مل سکے۔ تو بندہ کہتا ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اس طرح سے اتنے سارے سوالات پوچھے، آپ تو پہلے اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں مزید نہیں سوچ سکتی۔ تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ اس خواتین والے کمرے میں چلے جائیں۔ یہاں دو دروازے ہیں، ایک دروازے پر ویمن لکھا ہے، ایک پر مین لکھا ہے۔ تو یہ سے کہتا ہے کہ آپ اس کمرے میں چلی جائیں، خواتین والے دروازے میں، اور اندر جا کے اپنا منہ وغیرہ دھو لیں تو آپ بہتر محسوس کریں گی۔ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ لڑکی جب اٹھنے لگتی ہے تو ایک بار پھر آسمان پر بجلی چمکتی ہے، اور آسمانی بجلی کی چمک کی روشنی میں لڑکی جب دروازے کی طرف دیکھتی ہے تو اس دروازے کا یہ حصہ چونکہ گلاس ہے، شیشہ ہے، تو اس کو دروازے کے باہر نظر آتا ہے کہ ایک آدمی شیشے والے حصے میں ایسے منہ لگا کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیکنڈ مین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیکنڈ مین ہے، یہ بعد میں آیا ہے۔ تو لڑکی خوف سے چیخنے لگتی ہے۔ آدمی اسے کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ لڑکی کہتی ہے کہ وہ باہر کوئی ہے۔ تو یہ اسے کہتا ہے کہ تم جلدی سے اس خواتین والے کمرے میں چلی جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں آپ نے باہر نہیں آنا۔ لڑکی کو وہ زبردستی اس کمرے میں دھکیل دیتا ہے۔ اسی دوران یہ بندہ جو پہلے اندر جھانک رہا تھا، یہ بڑی زور زور سے دروازہ بجاتا ہے۔ تو یہ بندہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ موسم اتنا خوفناک ہے، اتنا خراب ہے، میں اس موسم سے بچنے کے لیے اندر آنا چاہتا ہوں، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ تو آدمی جا کے دروازہ کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ تھا تمہارا کہ تم نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا ہے، اور تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ اتنے خوفناک موسم میں تم مسافروں کو بس اسٹیشن سے باہر ٹھہرنے پر مجبور کر دو، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ تو بندہ کہتا ہے، فرسٹ مین کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ تو آدمی سیکنڈ مین کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، میں نے خود دیکھا تمہارے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ لڑکی کدھر ہے؟ تو جب یہ بتا دیتا ہے کہ فرسٹ مین کے ساتھ ایک لڑکی ہے، تو فرسٹ مین اس خواتین والے کمرے کے دروازے پہ جا کے تھوڑی ٹک ٹک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ باہر آ جاؤ۔ لڑکی بہت سہمی ہوئی ہے، باہر آتی ہے، تو سیکنڈ مین بھی اس کی حالت کو دیکھ کر وہی سوال کرتا ہے
کہ آپ کو خیریت ہے، کوئی آپ کو تنگ کرتا رہا ہے، آپ کی حالت بڑی خوفناک ہے. تو لڑکی کہتی ہے کہ ہاں نہیں بس میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے پھر بھی یہ بندہ آپ کو تنگ کرتا رہا ہے؟ تو کہتی ہے نہیں نہیں، یہ مجھے تنگ نہیں کرتا رہا، مجھے دراصل اس قسم کے موسم سے ڈر لگتا ہے. کہتا ہے ہاں. تو یہ سیکنڈ مین لڑکی سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، جاری رکھنا چاہتا ہے. لڑکی کو یوں لگتا ہے کہ شاید یہی قاتل تھا، تو یہ اس سے بچنا چاہتی ہے، اور یہ اس سے بچنے کے لیے یہ اس ونڈو کی طرف چلی جاتی ہے جہاں پر بس کا شیڈول لگا ہوا ہے، تاکہ اسے قاتل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ بندہ بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے جا کے کہتا ہے کہ لگتا ہے بس لیٹ ہے. تو کہتی ہے ہاں جی لیٹ ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ یہ پھر چانس کی تلاش میں ہے کہ لڑکی سے بات کرے. لڑکی اس نے بچنا چاہتی ہے. وہ پھر پوچھتا ہے کہ آپ کہاں پر جا رہی ہیں؟ لڑکی کہتی ہے کہ میں یہاں سے 8 میل آگے جا رہی ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس قسم کے خراب موسم میں لوگ کیوں گھر سے باہر نکلتے ہیں. میری تو انتہائی مجبوری تھی، میں اس لیے گھر سے باہر نکلی. تو لڑکی نکلا. تو لڑکی سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے اس موسم میں؟ تو لڑکی بتاتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی، میری گاڑی میں ایندھن ختم ہو گیا، پیٹرول ختم ہو گیا، تو میری گاڑی بند ہوگی، اس لیے مجھے یہاں پر آنا پڑا. تو اس سے پوچھتا ہے دوسرے فرسٹ مین سے کہ آپ یہاں رات کو کیسے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے ارلی ان دا مارننگ شہر میں کام ہے اس لیے. تو سیکنڈ پرسن کہتا ہے کہ اٹ مینس کہ آپ دونوں ساتھ میں نہیں ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ سارے لوگ بس کا انتظار کر رہے ہیں. لڑکی پہلے ہی بہت بےتاب تھی بس کے لیے، اور سیکنڈ پرسن کے آنے سے پہلے وہ بار بار فرسٹ مین کو کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے مجھے تنہا چھوڑ کے مت جانا، اور مجھے یہ بھی کہو کہ بس بہت جلد آنے والی ہے اور میں اس میں سوار ہو کے گھر پہنچنا چاہتی ہوں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اب سیکنڈ پرسن آ گیا ہے، سیکنڈ مین آ گیا ہے. تو یہ تینوں مل کے بس کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس دوران روٹین کی گفتگو ہوتی ہے جس میں سیکنڈ پرسن زیادہ انٹرسٹڈ ہے ان دونوں میں کہ آخر رات کے اس پہر یہ الگ الگ لوگ اور یہ انہوں نے دروازہ اندر سے کیوں بند کر رکھا تھا. تو تھوڑی سی چٹ چیٹ ہوتی ہے جس میں روٹین کی بات بھی ہوتی ہے، اور وہ اصل میں جاننا چاہتا ہے کہ فرسٹ مین اور لڑکی کا تعلق کیا ہے. تو فرسٹ مین تنگ آ کے کہتا ہے کہ آپ اس لڑکی کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے، اسے تنہا چھوڑ دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی. تم کیوں اس کا دماغ چاٹ رہے ہو، کیوں اسے تنگ کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں اچھا ٹھیک ہے. لڑکی بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے. تو وہ ایک بار پھر لڑکی سے پوچھتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، آپ کیوں اتنی خوف زدہ ہیں؟ تو یہ کہتی ہے کہ دراصل مجھے طوفانوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے آسمان پر چمکنے والی بجلی سے ڈر لگتا ہے. تو کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے. لڑکی کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے اس ونڈو کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگلی بار آسمان پر نگاہ ڈالو، عین اس وقت جب آسمان پر بجلی چمکے تو یہ دنیا کے خوبصورت ترین نظاروں میں سے ایک نظارہ ہوگا. یہ بالکل اتنا خوبصورت نظارہ ہے جتنا امریکہ کے یوم آزادی پر 4 جولائی کو بہت بڑی آتش بازی کے کرنے سے پیدا ہوتا ہے. اور پھر اسے ایڈوائز کرتا ہے کہ دیکھو زندگی میں جن چیزوں سے آپ خوف کھاتی ہو، اگر آپ ان چیزوں کا سامنا نہیں کرو گی تو آپ اپنے اس خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکو گی. اپنی اگزامپل دیتا ہے کہ میں بھی ایسی چیزوں سے ڈرتا تھا، ایسی چیزوں سے، پھر میں نے ان چیزوں کا سامنا کرنا سیکھ لیا تو میرا خوف خود سے ختم ہو گیا. تو عین اس وقت آسمان پر بجلی چمکتی ہے اور یہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھا میں نے کیا کہا تھا، کتنا خوبصورت نظارہ ہے. آسمانی بجلی کی چمک کی یہ لہر یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہو. بیٹھ جاتے ہیں. فرسٹ مین ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے لڑکی کو ایک چیونگم آفر کرتا ہے. سیکنڈ مین کہتا ہے کہ یار مجھے بھی چیونگم دے دو. ٹھیک ہے. تو وہ اسے بھی چیونگم دے دیتا ہے. اسی دوران بس کے آنے کا ایک بار پھر ڈسکشن ہوتی ہے. سیکنڈ مین کہتا ہے کہ میں نے آتے ہی اس بندے سے پوچھا، لڑکی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آتے ہی اس بندے سے پوچھا کہ بس لیٹ ہے، تو کہتا